गुड इवनिंग एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़ एज फरिया इदरीस। बचपन में जैसे टार्ज़न की वापसी की कहानियां होती थी, इस तरीके से अभी पीटीआई में वापसी की कहानियां जारी हैं। इस सीरीज़ का इख्तिताम क्या होगा? अब ये कहा जा रहा है कि जिस वक्त बानी पीटीआई वापस आएंगे जेल से, तो फिर ही पता चलेगा कि वापसी किस टार्ज़न की हुई है और किसकी नहीं हो सकती। लेकिन एक भरपूर रेजिस्टेंस हमें नज़र आ रही है उन लोगों की तरफ से जिन्होंने पार्टी को उस वक्त संभाला जब पार्टी इंतहाई मुश्किल वक्त में थी। ये वो लोग हैं जो कि बिल्कुल जाने पहचाने नहीं थे, मगर उन्होंने ना सिर्फ जिम्मेदारी संभाली बल्कि पार्टी में बहुत सारी कंट्रीब्यूशन भी की। सो उस ग्रुप की तरफ से भी रेजिस्टेंस है पुराने लोगों के हवाले से। पुराने लोगों का कहना ये है कि सारा मलबा तो हम पे ही गिरना था क्योंकि हम फेस ऑफ द पार्टी थे। ये लोग समझ ही नहीं सकते कि व्हाट वी वेंट थ्रू। सो सारा का सारा डिसीजन अब होगा बानी पीटीआई का। वो क्या कहते हैं इस हवाले से आज कुछ रिपोर्टर्स से वो बातचीत भी करते रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं पीटीआई का लिटरली फेस फॉर्मर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर फवाद चौधरी साहब। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू। गुड टू सी यू। गुड टू सी यू। सो कैसा रहा आपका वक्त? वक्त तो बड़ा तलखी था आप लेकिन बस होता यही है, देखो कि लगता यही है कि एक एक लम्हा है जो सालों पे है और गुजर ही नहीं रहा। और जब आप गुजर जाता है तो फिर बंदा कहता है एक लम्हा था जो गुजर गया। तो बस गुजर गया, लेकिन बहुत मुश्किल था, बड़ा तल्ख था, बहुत तकलीफ़ें थी, पार्ट्स में थी। और जो पहला पार्ट है वो तो खैर बात सुनाई दी है, अब उसमें क्या दोबारा बताएं। फिर जो है वो हम अडयाला जेल चले गए। अडयाला जेल में पहले तो जो था वो एक वहाँ पे ना, जब जेल के आप एंटर होते हैं ना, तो आगे चल के फिर दो गेट में जेल दो हिस्सों में डिवाइड हो जाती है। एक जेल है जहाँ पे 6000 प्रिजनर है, वो इट्स लाइक अ विलेज। वहाँ पे ये है कि लोग बहुत ज़्यादा कमरों में हैं, बहुत ज़्यादा लोग हैं, कमरे थोड़े हैं, तो काफ़ी रश है, ये वो है, बट दैट्स लाइक अ विलेज। वहाँ पे लोग सुबह 7 बजे जो है वो खुल जाती है जेल और लोग अपने कामों पे चले जाते हैं, मिलते हैं, मिलाते हैं, ये वो। फिर लेफ़्ट साइड के ऊपर सारे जो है ना वो इसको वो बोलते हैं पहरे। पहरे है, पहरे है ये है कि यहाँ पे जो स्पेशल प्रिजनर्स हैं और डेथ सेल्स हैं वहाँ पे जो है रखा गया था। तो ये मैं पहले तकरीबन आई वुड से कि 3 हफ्ते तो एक पूरे सुप्रीम कोर्ट के जो कन्विक्टेड हैं डेथ से, उस सेल में जो है मैं रहा। और वो इट वाज लाइक अ केज। तो मेरे साथ ये जो खान साहब के जेल की पिक्चर आई, हाँ, इट वाज लाइक दैट। हाँ, मतलब साइज वो साइज़ तो इतना ही है। साइज़ तो जो सारी चक्कियाँ हैं ना उनका सेम ही है, वो वही है तकरीबन 10 फुट बाय, खिड़की नहीं थी कोई, 10 फुट बाय 12 फुट है, सामने बार्स हैं। और उसमें ये था कि आपके आगे भी बार थी, तो आप बाहर नहीं जा सकते। फिर देखो प्रॉब्लम ये आ जाती है कि जब जैसे मैं था, मैं सोलिटरी कन्फाइनमेंट में हूँ रहा। पहले 15 दिन जो था वो बिल्कुल वो आप केज से ही बाहर नहीं जा सकते। आप आसमान देखो, वहाँ जाके बंदे को एहसास होता है कि कितनी छोटी छोटी चीज़ें ज़िंदगी को खूबसूरत बनाती हैं। आप अगर आसमान ना देख सकें 15 दिन, तो आप साइकोलॉजिकली जो है ना वो बिल्कुल ड्रेन हो जाते हैं। आप ग्रीनरी ना देख सकें 15 दिन, तो आपको लगता है आप पागल होने जो है वो होने को जा रहे हैं। तो वो 15 दिन जो है वो तकरीबन वहाँ रहे। फिर हाई कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया मुझे बी क्लास का। जब बी क्लास का ऑर्डर सा था और उसमें कम से कम आसमान नज़र आता था, ग्रीनरी थी। सो आपको बहुत बड़ी ब्लेसिंग लगी? बड़ी ब्लेसिंग लगी। और था फिर बाद में, चूँकि ये वहाँ पे अब जेल में तमाम ही कैदियों को टीवी की सहूलत है, तो हमें टीवी भी जो है वो मुझे मिल गया था, मतलब घर से आ गया था। कौन से चैनल्स आते थे? उस पे आता है, उस पे 7 एंटरटेनमेंट के चैनल्स आते हैं, ठीक, 2 स्पोर्ट्स के आते हैं, और फिर बाकी ये पीटीवी के 4 आते हैं। So you had to watch PTV. कोई खबर नहीं थी। So इसलिए हमने पीटीवी पर शुक्र है कि कोई खबर नहीं आई आपको? नहीं, आपकी कोई खबर वहाँ नहीं जाती। तो पीटीवी के तो तमाम एंकर्स आपको याद होंगे। एक्चुअली मैं तो बड़ा हैरान हूँ कि पीबीए एक्चुअली जब पीटीआई की गवर्नमेंट थी तो मुझे बताया गया था कि सारे चैनल्स आते थे। ठीक है। तो पीटीआई की गवर्नमेंट के बाद जो है इन्होंने वो चैनल्स बंद कर दिए। फिर एक दिन ये होम सेक्रेटरी आया तो मैंने इसको ये कहा कि यार चले आप न्यूज़ चैनल्स ना दें, बाकी सारे चैनल्स जो हैं वो तो लोगों को जो है वो देखने दें। तो लेकिन वो हुआ कुछ नहीं, मेरे होते हुए नहीं हुआ कुछ। सो देन आपने कहा आसमान नजर आता था, लेकिन बच्चे तो नहीं नजर आते थे। यू वर अवे फ्रॉम फैमिली, यू वर अवे फ्रॉम फ्रेंड्स, यू वर अवे फ्रॉम एवरीवन। एग्जैक्टली कितना ड्यूरेशन बनता है ये तो तकरीबन देखें ना, मैं 5.5 महीने, तकरीबन 5.5-6 महीने जो है ये बनता है।
اور کوئی نہیں, بس بعد میں تھوڑا ہے کہ تاریخیں شروع ہو گئیں تو ذرا کچھ ملاقات ہو جاتی چھوٹی سی ملاقات چھوٹی سی ہوتی تھی وہاں پہ. تو فرائیڈے کو 15 منٹ کے لیے بچیاں تو میں اب میرے تو بیٹیاں جو ہیں بہت must be difficult. ویری ڈیفیکلٹ. اور I know they're very close to you. تو بس یہ ہے. پھر So explain کیا ان کو, what did you tell them? کیا ایکسپلین ہوتا ہے, بس انفارچونیٹ ہے, کیا چیز ہے, بس یہی ہے. بس میرا خیال ہے بڑی زیادتی کی انہوں نے. But they must have questioned. They're beautiful girls, mashallah, all three of them. بس ایکچولی ہوتا یہی ہے کہ آپ ایک کارڈیل تھی اس میں سے گزرے لوگ. تو میں دیکھتا ہوں کہ ایکچولی سچی بات یہ ہے کہ لوگوں کے دکھوں پہ خوشی ہوتے ہیں, اور ہمارے اسپیشلی سوشل میڈیا میں ادھر وہ نہیں احساس نہیں ہو سکتا کہ کتنی ایک ایگنی سے, کتنی ایک پریشانی یا وہ دکھ سے پوری فیملی جو ہے وہ گزری ہے. سارے ہیں بچیاں تو بہت بیچاری اس میں گزری, بھائی, فیملی. پھر میرے جو مدر جو تھی میری, وہ اتنی زیادہ ان کو وہ اسٹریس لے گئی, انہیں جو ہے وہ لیور سیروسس ہو گیا سو ٹینشن کی وجہ سے. تو اب وہ بھی ایک ایشو ہو گیا ہے. پھر میرے ماموں جو ہیں وہ بزرگ ہیں بڑے, وہ ان کو بھی بڑی. سو اینی وے یہ بھائی فیصل, فراز, سب لوگ بڑی ایگنی سے گزرے. ہبا کا, سائمہ, یہ سب لوگ جو ہیں ایک بڑی اس تکلیف سے گزرے. پھر میری بیٹی جو بڑی بیٹی ہے وہ باہر وہ پڑھتی ہے, اس کا پورا جو ہے وہ اس کا ایک اور بیچاری کا ڈائلما. تو سب لوگوں کا ایک اپنا. اب تو دو ہی آپ خود سفر کر رہے ہوتی ہیں, آپ کی فیملی ساری سفر کر رہی ہوتی ہے. اینڈ آئی مسٹ سے کہ ابھی ایک اسٹرانگ جو پیچھے بیکنگ ہے, جیسے آپ کو دیکھتے ہیں اگر وہ ہبا نہ لڑتی اس طرح سے تو بڑا مشکل ہو جاتا. تو یہ کچھ اس کا فرق پڑا, اس کا بڑا فرق پڑتا ہے بندہ کو حوصلہ بھی دینے کے لیے کہ باہر میرے لیے بات کرنے والا موجود ہے. دلیر لوگ بھی چاہیے ہوتے ہیں نا. صحیح بات ہے. دلیر لوگ جو ہے نا, فیملی کا دلیر ہونا بھی بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. سو آپ کی یقیناً آمدہ ہے کہ بچوں کے بھی وہ مسلسل اپڈیٹ کرتی رہیں, بتاتی رہیں, آپ کے بارے میں بھی بتاتی رہیں. سو آپ کو حوصلہ رہا وہاں پر, لیکن تکلیف بھی ہوئی. ایکچولی یہ ہوتا ہے کہ 24 آورز ہے نا, تو فیزز ہیں. کئی دفعہ آپ بہت ڈاؤن ہو جاتے ہیں, پھر ٹھیک ہو جاتے ہیں, پھر آپ ڈاؤن ہو جاتے ہیں. بٹ اللہ کا شکر ہے کہ مجھے کبھی میں نے جو ہے وہ اسٹریس کی گولیاں نہیں کھائیں, کوئی میں نے جو ہے وہ اس طرح سے نہیں کیا. اور لیکن یہ میں نہیں کہہ سکتا کہ نہیں بالکل, کیوں نہیں, بالکل کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھو آپ پرابلم از دا سولیٹری کنفائنمنٹ میں آپ کتنی دیر رہے, آپ 6 مہینے. اسپیشلی کام کرنے والا بندہ, تھنکنگ مائنڈ, somebody who's a contributor. ہاں بالکل. وہ اور پھر اس میں جو ہے وہ آپ جو دن ہے وہ اتنا لمبا ہو جاتا ہے کہ وہ گزرنے کا نام ہی نہیں لے رہا ہوتا. جس طرح میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہر لمحہ لگتا ہے کہ پتہ نہیں کتنے سالوں کا تھا, اور جب وہ گزر جاتا ہے تو پھر ہوتا ہے کہ بس تھا, گزر گیا. سو نے یہ نہیں سوچا کہ why am I in it؟ وہ تو میں روز ہی سوچتا تھا. اصل میں تو دیکھو نا, بس وہ کہتے ہیں نا ہاتھیوں کی لڑائی میں گھاس نے کچلا جانا ہوتا ہے. ہمارے ساتھ تو یہی تھا نا کہ ہماری لڑائی جو تھی وہ تو اس طرح تھی, بس انفارچونیٹ ہو گیا. اور بالکل بے گناہ جو ہے وہ یہ سارا ہمیں. آپ کی فیملی نے اب آپ کو کہا نہیں کہ ڈونٹ گو انٹو پالیٹکس؟ ایکچولی نہیں کہا. مجھے جو ہے نا, مثلاً جب شروع میں تھا آئی پی پی کا بھی تھا, تو میں نے جرین صاحب کو جا کے یہی کہا کہ میری ماں, بیوی, بھائی یہ نہیں تھی مان رہے ادھر شفٹ کرنے کو. میں کیسے جو ہے یہ آپ جو ہے وہ شفٹ کر جاؤں گا, میں کیسے جو ہے وہ سارے وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں عمران خان کے ساتھ رہنا. آپ مان گئے تھے؟ جی. یو ور ریڈی؟ نہیں, میں ریڈی ہوتا تو میں تو ایم این اے ہوتا نا, میں وزیر ہوتا. تو ظاہر ہے مجھے کیا پرابلم تھی ماننے میں. تو لیکن دیکھیں ہمیں خان صاحب نے بڑی عزت دی ہے, اور جو ریکگنیشن ہوئی, جو سب کچھ ہوا, ہمارا تو خان صاحب کی وجہ سے ہے. اور 2016 سے دن رات ان کے ساتھ ہوں میں. تو ایک ایسی باتوں کے اوپر دیکھو میں But why did you think کہ نہیں جانا میں نے استحکام پر؟ کوئی ایک پولیٹیکل ریزن تھی, آپ کو نظر آیا تھا میں جیت نہیں سکوں گا, یا آپ کو اپنی ایک لائلٹی فیکٹر تھا جس کو لوگ کوشچن کریں بائی دا وے پارٹی میں, بٹ آپ کی آبجیکٹ آپ نے کہا ایک تو مجھے اپنی فیملی نے کہا نہیں جاؤ. دیکھیے جب میں یہ ہوئی نا 19 سیٹیں خالی ہوئی نا جب یہ پنجاب اسمبلی کی, تو میں پھر خان صاحب کے ساتھ کیمپین میں تھا ہر جگہ. ٹھیک ہے. تو جب میں وہاں سے واپس ہم آئے ہو ایک جگہ پہ خان صاحب سے جو ہے وہ بات ہو رہی تھی,
تو میں نے خان صاحب کو کہا سر کہ جتنی خواتین کی آئی ہیں نا نکل کے عورتیں، یہ الیکشن ون سائیڈڈ ہے. اور خان صاحب نے بھی کہا کہ بالکل یہ ہم جامپور اور دریا خان بکر جیسے علاقوں میں جس طرح سے خواتین نکل کے آئی ہیں، یہ پاکستان بدل گیا. اور اسی لیے اس سے پہلے بھی آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان نے تو بڑے بڑے فیصلوں میں سچی بات یہ ہے کہ بڑی ہمیں عزت دی ہے، بڑی ہمیں مطلب اسمبلیوں سے استعفے کے لیے اگر خان صاحب نے کوئی پوچھا ہے 2-3 لوگوں سے فائنل رائے لی ہے تو آئی واز ون آف دیم. بڑے فیصلوں میں کوئی ایسی بڑی میٹنگ نہیں تھی جس میں شامل نہیں تھا، چاہے وہ محمد بن سلمان سے میٹنگ ہو، چاہے وہ رشیا کا ٹور کے اوپر بات ہو، چاہے چائنیز ہو. تو ہمیں تو انہوں نے بڑی عزت رشیا ٹور پہ بھی آپ نے گائیڈ کیا تھا کیونکہ وہ تو مطلب میں ان میٹنگز میں کہہ رہا ہوں obviously you were always at the forefront, but جو اسمبلیاں توڑنے کا معاملہ ہے وہ تو اب سب کہتے ہیں کہ غلط. نہیں، جو بھی کہتا ہے اس کو پتہ ہی نہیں پاکستان کی سیاست کا. You still think کہ صحیح آئی تھنک 2 ہی فیصلوں کی وجہ سے تو پی ٹی آئی آج پی ٹی آئی ہے. کیا ہے بڑا فیصلہ، لڑائیاں ہو رہی ہیں آپس میں، پتہ ہے نہیں کون پی ٹی آئی ہے، ریزرو سیٹس کے لیے لڑے ہیں، جیلوں میں لیڈرشپ ہے، یہ ہے سب پی ٹی آئی. نہیں، اس کے ساتھ ایک اور بھی ہے. آج پہلی بار قائد اعظم محمد علی جناح کے بعد میرا خیال ہے کہ 80% پاکستان آج اگر ایک لیڈر اور ایک پارٹی کے پیچھے کھڑا ہے تو وہ عمران خان اور پی ٹی آئی ہے. اور یہ فیصلے بڑے فیصلوں کی وجہ سے یہ ممکن ہوا ہے. آج ہم جیسے گلگت بلتستان میں، جیسے کشمیر میں، جہاں ہم نے اسمبلیاں نہیں توڑی، جہاں پارٹی راؤٹ ہی ہوگی ہماری پوری پارلیمانی پارٹی جو اٹھا کے دوسری طرف چلے گئے، آج ہم اسمبلیوں میں رہتے، آج ہم اس سسٹم کا ایک بیکار سا حصہ ہوتے. آج پنجاب اسمبلی میں رہتے ہم ایک بیکار سا حصہ. کہ یہ اچھا ڈیسیجن تھا. اس ڈیسیجن کا اتنی بڑا پولیٹیکل امپیکٹ تھا کہ حکومت کو آئین توڑنا پڑا ہمارا. ان کے پاس کوئی جواب ہی نہیں تھا اس کا پولیٹیکلی. اور آئی مسٹ اپریشیٹ یہاں پہ میں آپ کو بتاؤں، یہ چودھری پرویز الہی صاحب نے جس طریقے سے ساتھ دیا ہمارا، حالانکہ وہ سخت خلاف تھے اسمبلی توڑنے کے. وہ تو پبلکلی آپ کو بہت تنقید کر چکے ہیں. نہیں پبلکلی نہیں، مجھے تو دیکھیں میرے تو وہ بزرگ ہیں، میرے تو جو ہیں وہ ان کا جو تعلق ہے ہمارا ان کے خاندان کے ساتھ. بھی جیل کرا دیتی ہے. نہیں وہ تو مجھے دیکھو نا، وہ تو مجھے جھڑکیں بھی دے سکتے ہیں. وہ تو مجھے ظاہر ہے میرا ان سے بہت مونس از پروبیبلی جو ہے میرا بھائیوں کی طرح ہے. دوسری سائڈ کے اوپر بھی جو شجاعت صاحب سے بھی ہمارا دوسری تیسری نسل کا تعلق ہے، مطلب یہ نہیں کہ ادھر سے میرا تعلق نہیں ہے. تو انہوں نے جو ہے وہ بالکل، لیکن وہ کھڑے رہے. اور وہ اسمبلی توڑنے کا امپیکٹ اتنا بڑا تھا، اے پی اسمبلی توڑنے کا امپیکٹ اتنا بڑا تھا کہ حکومت کو آئین توڑنا پڑا 90 دن کے الیکشن روکنے. اگر ایک توڑتے تھے ایک نہ توڑتے، دونوں اسمبلیز توڑی، دونوں طرف سے تکلیف میں آئے. وہ پھر اس میں کرٹیسزم آ جاتا نا کہ جی آپ نے دیکھو پرویز الہی کی اسمبلی توڑوا دی اور پنجاب کے پی کی اسمبلی جو ہے وہ آپ نے رکھ لی. اس سے تو اور ہمارا کیس کمزور ہو جاتا. آپ دیکھو، آپ مجھے یہ بتائیے نا، الیکشن کمیشن نے آپ اور میں ایک گیون سیٹ آف رولز میں ہی فیصلے کر سکتے ہیں نا. کانسٹیٹیوشن پاکستان کا اعتزاز احسن صاحب نے کہا میرے شو میں، انہوں نے کہا مجھے یہ فیصلہ ٹھیک نہیں لگا، لیکن میں خود حیران ہوں. ان کو ایڈوائز یہی دی گئی ہوگی کہ الیکشن ہوگا 90 دن میں. مجھے بھی آج تک سمجھ نہیں آئی کیسے نہیں ہوا الیکشن تو 90 دن میں. آئین ٹوٹا نا، پھر دیکھو نا آئین تو ٹوٹ گیا. اب یہ الیکشن کمیشن یہ اچیومنٹ کہ آئین توڑوا دیا، انہوں نے توڑوا دیا نا. پولیٹیکل موو ہماری نہیں بیڈ فور پاکستان. تو جنہوں نے بیڈ فور کیا وہ تو ان کا قصور ہے نا. اصولی طور پہ تو الیکشن پہ آنا چاہیے تھا. اور اس کے بعد خیر جب ہوا، ہمارے مذاکرات ہوئے، چیزیں ہو گئیں، الیکشن پہ بھی وہ مان گئے تھے. وہ بھی مجھے پھر بعد میں وہ مجھے کبھی خان صاحب سے میری کہ جب الیکشن پہ وہ مان گئے تھے تو کیوں نہیں آپ لوگ مان؟ وہ میری ڈسکشن خان صاحب سے نہیں ہوئی کہ ہم وہاں پہ جب یہ انہوں نے آئین تو توڑ دیا تھا، اس کے بعد جب یہ الیکشن کے اوپر جب میرا شاہ محمود قریشی، علی ظفر اور ہم تینوں نے بات چیت کی، تو اس وقت تو اعظم تارڑ تھے، اسحاق ڈار تھے، یسر رضا گیلانی صاحب تھے اور ایم کے تھے لوگ. اس وقت انہوں نے کہا کہ آپ بندیال صاحب کے ریٹائرمنٹ کے 1 ہفتے بعد الیکشن کروا لیں. تو وہ اس کے اوپر جو ہے نا وہ تھا ان کا کہ یہ ہم الیکشن جو ہیں وہ کروا لیں گے سپٹمبر کے آخر میں. اور میں اور شاہ صاحب اور علی ظفر ہم بڑے اس پہ تھے کہ زبردست ہو گیا. بلکہ اس کے بعد عارف الوی صاحب کے پاس ہم سارے اکٹھے ہوئے اور ہم بڑے، عارف الوی صاحب نے بھی کہا اور سب نے کہا کہ بڑا زبردست ہو گیا، سوائے ڈاکٹر مزاری کے. ڈاکٹر شیریں جو تھی وہ نہیں مان رہی تھی کہ نہیں ان سے یہ نہیں ہونا، وہ نہیں ہونا. اور پھر خان صاحب کے اوپر بھی میں نے بڑا زور لگایا. بٹ آئی ایم فرینکلی انیبل ٹو انڈرسٹینڈ ٹل ڈیٹ. ابھی بھی میری ملاقات کبھی نہیں ہوئی، اس کے بعد اس طرح کی تفصیلی بات نہیں ہو سکی. میں سمجھنا چاہتا ہوں خان صاحب سے کہ انہوں نے انکار کیا، وجہ ہوگی، ایسے تو نہیں انکار کر سکتے.
آپ نے پوچھی نہیں؟ بات ہی نہیں ہوئی اس کیا کے ہو بعد. سکتی ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شاید ان کو لگا یہ پی ایم ایل این، خیر ظاہر وہ آپ کو تنقید کریں گے، وہ تو کہتے ہیں کہ ان کو الیکشن چاہیے ہی نہیں تھا. یہ الیکشن کے بغیر تو نہیں نا پولیٹیکل پارٹی کو، ہم الیکشن ہی عمران خان کو چاہیے تھا، وہ تو پیک پہ ہے جو 8 فروری میں ثابت بھی ہو گیا. یہ تو خیر میرا خیال ہے کافی احمقانہ لاجک ہے نون اور لیگ کیا کا. لاجک لاجک ہو کیا سکتا ہو سکتی ہے، ہے؟ میرا خیال ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ان کو فار ایگزامپل بندیال صاحب کی جو ریٹائرمنٹ کے بعد کا پلان خان صاحب کو پتا ہو کہ انہوں نے کیا کرنا ہے، جو ہوا پھر بعد میں جو لیاقت چٹھا نے تو اب ایکسپوز ہی کر دیا نا. تو ہو سکتا ہے پی ایم ایل این جو ہے وہ اس قسم کے پلان کے اوپر ہو جو خان صاحب کو پتا ہو اور اس لیے انہوں نے منع کر دیا ہو. اور ادروائز تو مطلب آن دا فیس آف اٹ تو مجھے صحیح لگ رہا تھا. وقت ہوا ایک بریک کا، وی ول بی رائٹ بیک. اینڈ ویلکم بیک. یو ریئلائز کہ اس تمام معاملات میں 9 مئی ایک بالکل الگ طریقے سے اسٹینڈ آؤٹ کرتا ہے. جب بھی آپ لوگ واپس کبھی سوچیں گے بیٹھ کر اس سے نکلنے کا کوئی طریقہ کبھی سوچا ہے کہ کیسے ایک بلیک مارک ہے، یا بس یہ کہنا ہے کہ فالس فلیگ ہے؟ واٹس یور اوپینین؟ دیکھیں تلخیاں بڑھ گئی ہیں اس میں، ادروائز تو جو ہے وہ چیزیں تو سیٹل ڈاؤن ہو ہی جاتی ہیں. تلخیاں ہیں نا جب ابھی تو کوئی ابھی تو تلخی ہے نا، لڑائی ہے. جب ذرا بتائیں کہاں تک گئی لڑائی؟ آپ تو نیگوشیٹ کرا رہے تھے اس وقت، لگ رہا تھا کہ یہ بس اب اگلے 2-3 سال تک یہ چلتی رہیں گی اس طریقے سے، لگ رہا تھا؟ نہیں لگ رہا تھا. اصل میں دیکھیں بس ہم سے بڑی غلطی ہو گئی، اور غلطی یہ ہو گئی ناٹ پارٹی لیول پہ، ہم سے، میرے سے، اسد سے، عمر ایوب سے، یہ جو ہم لوگ تھے جن کے فوج میں اچھے تعلقات تھے، رابطے تھے، ہم لوگوں نے دباؤ میں آ کے اپنے رابطے اور وہی ختم کر دیے. اس سے یہ ہوا کہ ایک ون سائیڈڈ جو بات ہے وہ یہاں پہ ادھر جاتی رہی، اور ہماری طرف بھی ایک آپ ون لوگوں نے سائیڈ. خود تو نہیں کیا، آپ کو کہا پارٹی ظاہر ہے ہمیں پارٹی نے کہا، ہمیں نہیں ماننا چاہیے تھا، لیکن وہ ہم نے ظاہر ہے مان لیا، کیونکہ اس وقت ہوتا ہے یہ ایک ماحول ہوتا ہے نا، اگر آپ پارٹی کی خان صاحب کی ڈائریکشن ہے پھر آپ رابطہ رکھیں، وہاں پہ دوسرے لوگ جا کے کہتے ہیں، وہ پھر ان کو لگتا ہے یار یہ تو لیکن غدار ہے. رابطے نہیں بھی تھے تو کوئی نہ کوئی لوگ ایک دوسرے کی انفارمیشن تو پہنچا رہے تھے. آپ کی پارٹی میں وہ لوگ انفارمیشن تو موجود تھے. زہریلی انفارمیشن ہی پھر آ رہی تھی. کون تھے وہ لوگ؟ کین یو آئیڈینٹیفائی دیم؟ فیصل واڈا صاحب آپ کی بڑی دوستی ہے، وہ بار بار کہتے تھے نہیں سانپ ہیں اس پارٹی کے اندر، کیڑے مکوڑے ہیں، وہ آئیڈینٹیفائی تو کرنے. دیکھو نا فیصل کا تو خیر پوائنٹ آف ویو ہے ہی، اور فیصل نے بھی کوشش کی ویسے ٹو بی فیئر ود، میرا خیال ہے جولائی اگست میں فیصل یہ میسج جو ہے فیصل لے کے آیا تھا کہ جی وہ باجوہ صاحب ریٹائر ہو گئے ہیں اور اب آگے چیزیں جو ہیں ان کو بہتر طریقے سے چلایا جا سکتا ہے. اچھا، فیصل واڈا نے یہ کوشش کی تھی. کس کا میسج لے کے آئے تھے؟ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے. فیصل کے تعلقات تو ظاہر ہے نا، اس میں تو کوئی رائے نہیں ہے. فیصل نے یہ کوشش کی تھی، بٹ یہ ابھی مجھے ڈیٹیلز نہیں پتا کہ کیوں وہ چیز جو ہے وہ آگے نہیں بڑھ سکی، کیا نہیں ہو سکی، کیونکہ ہم تو پھر گیم سے نکل گئے تھے. ہم لوگوں کو تو چونکہ منع کر دیا تھا کہ بات نہیں کرنی، کچھ نہیں کرنی، تو ہم لوگ تو گیم سے نکل گئے تھے. بٹ نن دا لیس اس کا بڑا نقصان ہوا، دونوں طرف ہی نقصان ہوا، اور الٹیمیٹلی پاکستان کو نقصان ہو رہا ہے. ابھی بھی پاکستان کو شدید نقصان ہو رہا ہے، کیونکہ ایک طرف لیڈر ہے، پارٹی ہے جو دیکھو نا 60-20 اگر 60-40 ایشو ہو نا تو پھر آپ کوئرین سے، طاقت سے چیزیں مینیج کر لیتے ہیں. یہاں پہ تو اب 80-20 پہ معاملہ ہے. عمران خان میرا نہیں خیال اتنی بڑی مقبولیت قائد اعظم محمد علی جناح کے بعد کسی لیڈر کو پاکستان میں ملی ہوگی جو عمران خان کو ملی ہے اس وقت. سو آپ کا پلان یہی تھا کہ میں فار دا ٹائم بینگ خاموش ہو جاتا ہوں؟ آپ نے کہا ٹویٹ بھی میں نے خود نہیں کی، اور پھر I'll resurface جس وقت مجھے لگے گا کہ حالات ساز. میرا تو پلان کچھ بھی نہیں تھا، ہم تو پی ٹی آئی کے ساتھ ہی پلان سارے کرنا چاہتے تھے. ہمیں اٹھا کے جیل میں ڈال دیا، اور وہ ساری چیزیں جو ہوگی، پھر الیکشن ہی لڑنے دیا. الیکشن میں ہم نے نامینیشن پیپر جمع کرائے، اور یہاں پہ انتہائی مطلب دیکھو میرا نامینیشن پیپر کے اوپر آبجیکشن آیا کہ آپ نے ایزی پیسہ اکاؤنٹ نہیں جمع کرایا، شو کیا، آپ نامینیشن پیپر جو ہیں وہ ریجیکٹ ہو گئے. اور اس کے بعد پھر جج جو تھے ون آف دا ججز، انہوں نے مجھے میسج دیا کہ یار یہ بڑی تمہارے پہ ان کا میرا پریشر ہے، تو اب آپ مہربانی کرو نہ یہ الیکشن لڑو، کیا ضرورت ہے، اور اپنا ایسے سختیاں ہوں گی یہ وہ. تو آپ کے رابطے ہیں اس وقت بانی پی ٹی آئی سے کسی کے تھرو کہیں سے؟ نہیں، میرا ابھی اس وقت اگر آپ مجھے کہیں کہ آج رابطہ ہے تو وہ تو نہیں ہے، لیکن جیل میں میری ملاقات ہوئی 2-3 بار ہوئی، کیونکہ ای سی پی کا ہمارا الیکشن تھا. پھر اس کے بعد جو ہے میں جب باہر آیا تو انتظار پنجوتھا کا مجھے فون آیا
کہ خان صاحب ملنا چاہ رہے ہیں. تو میں نے کہا میں یہ بیلیں کروا لوں اپنی, تو پھر 47 کیسز ہیں ابھی. تو اس کے بعد جب آپ کہیں گے, اس کے بعد پھر جو ہے وہ یہ سارے چلے گئے. یہ جو دوسری اس وقت ہے رؤف حسن, یہ جواب دینا کہ میں بیلیں کروا لوں, اٹ مینس کہ میں ابھی معاملات میں آ نہیں سکتا تھا نا. اچھا, جا نہیں سکتے تھے. آئی تھاٹ کہ آپ کو لگا کہ پریشر آئے گا ملاقات سے. آپ بیل نہ ہو تو آپ باہر ہی ریسٹ ہو جائیں. تو وہ پھر ہم نے جو ہے وہ بیلیں کرانے میں لگ گئے 10-15 دن. تو اتنی دیر میں جو ہے وہ پھر انہوں نے جا کے میں خیال رونا پٹنا شروع کر دیا. کنہوں نے؟ یہ جو رؤف حسن ہے, شبلی ہے, رؤف حسن, شبلی, حامد خان ٹائپ. رؤف حسن سے کہتے ہیں آپ کو زیادہ غصہ اس لیے کیونکہ یو وانٹ دیٹ پوزیشن. دیکھو آئی ایم فار ابو فرام دیٹ پوزیشن ناؤ. آئی ووڈ نیور لائک ٹو بی سیکٹری انفارمیشن اگین. تو پھر کیا مسئلہ رؤف حسن سے؟ مجھے تو عہدے کی کیا ضرورت ہے. مجھے آپ دیکھیں نا, آپ عہدہ کیوں رکھتے ہیں؟ عہدہ آپ کو چاہیے ہوتا ہے ریکگنیشن کے لیے. تو مجھے تو کوئی پرابلم نہیں ہے. وائی ووڈ آئی بیکم سیکٹری انفارمیشن اور فار دیٹ میٹر اینی آفس. لیکن رؤف حسن بہت پرانے ہیں پی ٹی آئی میں. آئی تھنک آپ کے آنے سے پہلے کے ہیں. ہاں میرا خیال ہے درمیان میں نون لیگ میں چلے گئے, کیونکہ وہ تو تنخواہ پہ کام کرتے ہیں. نون لیگ پہ کب گئے ہیں؟ 2008, 9, 10, 2-3 سال وہ نون لیگ کی میڈیا ٹیم چلاتے رہے. تو وہاں پہ بھی پیڈ تھے, یہاں پہ بھی پیڈ ہیں. سو یو ڈونٹ کنسیڈر ہم ایڈیولوجیکل ورکر؟ نہیں بھائی, ہی از ناٹ اے پولیٹیشین. آئی ڈونٹ تھنک سو ہی کلیم. بٹ ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا. ایڈوائزر تو تھے وہ جس وقت پرائم منسٹر تھے خان صاحب, ٹیکنوکریٹ. ہی یوزڈ ٹو سٹ ان دی پی ایم آفس. تو وہ تو پھر اس وقت تو ہمارے سارے مطلب, پھر اس کے بعد ہمارے میرا خیال ہے کلچر کے اوپر بھی ایک ایڈوائزر تھا, SAPM تھا. اس کے بعد بے شمار آتے ہیں اس طرح. تو آپ گورنمنٹ میں تو ٹیکنوکریٹس رکھتے ہیں, تو آپ نے ٹھیک ہے ٹیکنوکریٹ رکھ لیا, علیحدہ بات ہے. بٹ آپ کو پارٹی میں لگتا ہے کہ ٹیکنوکریٹس نہیں ہونے چاہیے؟ بٹ نہیں, پارٹی میں ضرور ٹیکنوکریٹس ہونے چاہیے. وائی ناٹ؟ جو مشکل وقت میں کھڑا ہو جائے وہ تو مشکل وقت کون سا آیا ہے ان پہ؟ مشکل وقت نہیں آیا. پارٹی اس تک کوئی ریپرزینٹ نہیں کر رہا تھا پارٹی کو. انہوں نے بھی ریپرزینٹ نہیں کیا. کیا کیا انہوں نے پارٹی میں؟ مجھے آپ بتائیے کہ یہ جو الیکشن ہوا ہے, یہ الیکشن تو لیڈر لیس ہوا ہے. اس الیکشن کے باہر حملہ ہوا. تو وہ تو ابھی ہوا ہے, 8 فروری کے بعد ہوا ہے نا, وہ تو ابھی ہوا ہے. ڈز اٹ میٹر کہ کب ہوا ہے؟ میں نے تو بڑی مذمت کی ہے. آئی تھنک اٹس ریئلی ٹیریبل. شوڈ نیور ہیو ہیپنڈ. یا اٹس ٹیریبل. یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے کنٹریبیوٹ نہیں کیا. یار بات یہ ہے, کوئی کنٹریبیوٹ تو دیکھو وہ کیا ہے, بٹ ہی واز پیڈ فار واٹ ایور ہی از کنٹریبیوٹڈ. So doesn't mean that, I mean, he should claim that as a voluntary work. Number 1 is this, and number 2 is, دیکھیں یہ کہنا کہ یہ الیکشن یہ لیڈرشپ لڑی ہے, اس لیڈرشپ نے تو کہیں الیکشن نہیں لڑا. اس لیڈرشپ نے تو الیکشن کا بیڑا غرق کیا. لینڈ سلائڈ وکٹری پاکستان کے عوام نے تحریک انصاف کو دی ان الیکشنز میں, لینڈ سلائڈ وکٹری. اور یہ لوگ جو ہیں اس کے رزلٹ ہی نہیں سنبھال سکے. کیا کرنا چاہیے تھا ان کو 9 تاریخ کو آپ کو پارٹی ان سب کو اس دن جو ہے وہ سڑکوں پہ ہونا چاہیے تھا. آپ مجھے بتائیے نا کہ کیا انہوں نے کیا کہ جب 9 تاریخ کو کور کمیٹی کی میٹنگ ہوئی اور وہاں پہ انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ الیکشن رزلٹ جو ہے اس کے خلاف فوراً احتجاج پہ جانا چاہیے. تو یہ چونکہ شبلی, حامد خان, یہ دونوں سینٹ میں جو ہے وہ پہنچ چکے تھے, اور رؤف حسن کا تو خیر بیچارے کا کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ لوگ جو ہیں انہوں نے کہا نہیں ہم نے نہیں جانا, ہم نے پارلیمنٹ میں رول ادا کرنا ہے. بھائی پارلیمنٹ آپ لوگوں کو جانے نہیں دے رہا, تو آپ نے جا کے وہاں پہ کیا رول ادا کرنا ہے؟ آپ سمجھتے ہیں ابھی بھی پارلیمنٹ سے واک آؤٹ کرنا چاہیے اس وقت بھی؟ دیکھیں اس پارلیمنٹ کی کوئی حیثیت نہیں ہے. فارم 47 کی پارلیمنٹ ہے. اس پارلیمنٹ کو تو کوئی ان کا گھر, میں نے ایک پروٹیکشن ملتی ہے. پارلیمنٹ میں جا کے بات کرتے ہیں, ساری دنیا سنتی ہے, ٹی وی پہ بھی چلتی ہے, جو جیل میں وہ بھی سنتے ہوں گے. وہاں میرا خیال ہے یہ اسی لیے اسی چکر میں تو چلانے نہیں دیتے کہ وہاں پہ خان صاحب جو ہے وہ تقریر نہ سن لیں یا چیزیں نہ سن لیں. اس پہ PTV پارلیمنٹ تو آتے ہی نہیں, وہاں پہ PTV جو نیوز ہے وہ آتا ہے. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ اس نے پھر یہ کر دیا. پھر جب لیاقت چٹھے نے جو کمشنر تھا پنڈی کا, انہوں نے جب بیچ چوراہے یہ پھوڑ دیا سارا کہ الیکشن کیسے ہوا ہے اور الیکشن کمشنر نے کیسے جو ہے یہ دھاندلی کی ہے اور چیف جسٹس کا کیا اس میں رول ہے, آپ اس کے پیچھے نہیں کھڑے ہوئے. بٹ ابھی لائک ایز وی اسپیک یونائٹڈ نیشن ورکنگ گروپ کی جو آئی ہے ریزولوشن, اس سے پہلے جو امریکہ کی ریزولوشن آئی ان کی پارلیمان میں, اس کے علاوہ بھی انٹرنیشنلی بھی پریشر ڈالنے کی کوشش تو کر رہے ہیں. یہ کوئی تو کر رہا ہے. یہ تو اوورسیز پاکستانیز کر رہے ہیں, اس میں ان کا تو کوئی رول نہیں نا. اوورسیز پاکستانیز, پاکستان کی اس وقت جو لڑائی ہے وہ اوورسیز پاکستانیز لڑ رہے ہیں. اینڈ آئی تھنک ان کا تو کوئی تو مطلب زلفی بخاری جو ہے, آپ کا خیال ہے کہ اس کو رؤف حسن یا حامد خان ڈکٹیٹ کر سکتے ہیں؟ اب زلفی بخاری تو اپنا خرچہ کر رہا ہے بیچارہ, اپنے اس پہ لگا ہوا ہے. اسی طرح سے جو US میں ہمارا عاطف ہیں یا برکی صاحب ہیں یا ہمارے یہ
باقی لوگ ہیں وہاں پہ جو کر رہے ہیں، ڈاکٹر آصف ہیں، یہ جو سارے ہیں، جبران وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے، یہ سارے لوگ جو ہیں یہ تو اپنے طور پہ کر رہے ہیں نا، اور ان کا تو تعلق عمران خان سے، پی ٹی آئی سے، لیڈرشپ کی وجہ سے تو نہیں ہے نا، وہ تو پرانا ان کا ایک عمران خان کا ذاتی ان سے ریلیشن شپ ہے. وقت ہوا ایک بریک کا. وی ول بی رائٹ بیک. اینڈ ویلکم بیک. تو لیٹس سے یو آر بیک ان پی ٹی آئی، تو آپ کس کس کو واپس لانا چاہیں گے؟ آپ کیا چاہیں گے؟ کیا آئیڈیل سینیریو؟ دیکھیں پولیٹیکل پارٹیز ایڈیشنز پہ ہوتی ہے، سبسٹریکشنز پہ تو نہیں ہوتی نا. جس نے آنا ہے واپس آئے، جو اکاموڈیٹ ہوگا اپنی صلاحیتوں کے اوپر، پھر آپ لوگ دیکھ لیں گے کیسے اکاموڈیٹ ہوتے ہیں کیسے نہیں ہوتے. آپ اسٹریٹجی چینج کریں گے اس وقت جو ہے؟ obviously آپ اس وقت تو کوئی اسٹریٹجی ہے ہی نہیں. دیکھو نا اس وقت تو آپ کو یہی نہیں پتا، ایک دن آپ کہتے ہیں فائز عیسیٰ اچھا ہے بڑا، ہم نے اس کے خلاف کوئی ریفرنس فائل نہیں کرنا، دوسرے دن آپ اس کے خلاف ہو جاتے ہیں. ایک دن چیف جسٹس عامر جو ہیں وہ آپ کے ہیرو ہو جاتے ہیں، 2 دن کے بعد آپ کے خلاف ہو جاتے ہیں. ایک دن آپ لاہور ہائی کورٹ کے ججز کے آپ مدعا ہو جاتے ہیں، 2 دن بعد خلاف ہو جاتے ہیں. آپ کو ایک دن آپ جو ہے وہ جے یو آئی کے طرف قدم بڑھاتے ہیں اتحاد کے لیے، دوسرے دن آپ اس کے خلاف ہو جاتے ہیں. ایک دن محمود رجک اور اسد کیسر کو آپ دیتے ہیں کہ یار جا کے کریں، اگلے دن آپ ان کے پاؤں سے کارپٹ کھینچ لیتے ہیں. سو اس طرح تو اسٹریٹجی نہیں نا ہوتی جس طرح سے یہ چلا رہے ہیں، نہ ان کو سمجھ ہے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. ڈیسیژن از تھرو پی ٹی آئی چیئرمین. انہوں نے ان سے کویشچن ہوا، اب گروپنگ واضح ہو چکی ہے، آپ نے اس بارے میں کیا فیصلہ کیا ہے؟ میں نے دونوں گروپ، یہ تو اپنی پی ٹی آئی کی گروپ کی بات کریں، کون سی گروپنگ ہے؟ یہ بھی عمران خان کو ہمیں وقت ضائع کر رہے ہیں. مجھے آپ بتائیں نا پی ٹی آئی میں یہ جو لوگ ہیں، شاندانہ، تو دیکھو نا شہریار آفریدی، بات یہ ہے کہ یہ جو سارے اس وقت کے پی کے لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں، حلقوں کے ایشوز ہیں وہ تو چلتے رہتے ہیں. سارے کے پی کے لوگ کو آپ الگ کر رہے ہیں. کے پی کے جو لوگ ہیں ان کے جھگڑے کیا ہیں؟ 2-3 جھگڑے ہیں نا. ایک تو دیکھو نا ان کی پارٹیسپیشن کا پرابلم ہے. مثلا شہریار آفریدی ہے، جنید ہے، علی محمد خان ہے، یہ لوگ بڑے ڈائی ہارڈ لوگ ہیں عمران خان کے. وہ کہتے ہیں ہمیں ملاقات یہ کرنی جو کے لیے ہم نہیں جاتے. تو یہ گروپنگ تو نہ ہوئی، یہ تو گلا ہوا. وہ تو ان کو ویسی ملاقات کے لیے جو ہے وہ جانا، اجازت جو ہے ہونی چاہیے، ان کی ملاقات ہونی چاہیے، ان پٹ ہونا چاہیے. جنید جیسے جو لوگ ہیں وہ تو بڑے قیمتی لوگ ہیں، جذباتی لوگ ہیں، بڑے عمران خان کے لیے جان دینے والے لوگ ہیں. تو ان لوگوں کو آپ کیسے پیچھے جو ہے وہ کریں؟ ان کو تو آپ کریں. دوسرا یہ جو ہو گیا مسئلہ ہو گیا، یہ افضل مروت وغیرہ کا مسئلہ ہو گیا، یہ وہ ان کے تو مسئلے ہیں اپنے حلقوں شلقوں کے، ان کے تو امپورٹنٹ ہی نہیں ہیں. ان کو کیا کرنا ہے بلا بلو کے؟ سو پی ٹی آئی آپ کو یونائٹڈ لگتی ہے؟ سو پی ٹی آئی میں کوئی پرابلم ہی نہیں ہے اس وقت. جو سارے لوگ آئے ہیں، دیکھو نا گروپ بندی تو تب ہوتی ہے جب کوئی بندہ گروپ مینٹین کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو. جب کوئی آدمی اپنے بل کے اوپر جو ہے وہ، آپ پارٹی کے بل کے اوپر، یہ سارے لوگ تو کونسلر منتخب نہیں ہوتے. بیرسٹر گوہر کو نہیں کرتے آپ تنقید؟ ویسے نہیں، گوہر از لائک اے بردر ٹو می، آئی ہیو اے ہیوج ریسپیکٹ فار ہم. سو گڈ چوائس. دیکھو نا اس کو، اس کی جو کام ہے اس کے لیے تو اس کو فل ان کے لیے لایا گیا ہے، تو وہ فل ان کر رہے ہیں وہ. لیکن وہ پولیٹیکل اسٹریٹجیشن تو نہیں ہے نا. وہ تو آئی تھنک اگر آپ ایک چوائس بزدار صاحب بھی تھے، ایک چوائس گوہر صاحب بھی ہیں، تو بہتر چوائس ہے. گوہر بزدار تو نہیں، تو بڑا پڑھا کدھر ہیں وہ ویسے بزدار صاحب؟ جس آسکنگ پرانے لوگ جب آئے رہے ہیں، کہیں وہ بھی انٹرویو میں نہ آ جائے. جسٹ آن اے لائٹر نوٹ. صحیح بات ہے، ڈھونڈنے انہیں بھی کدھر. آپ کو پتہ ہے کچھ کدھر ہیں؟ نہیں، ہمیں کیا پتا. ہمیں تو جب آپ وزیر اعلیٰ تھے تب بھی نہیں پتا تھا کدھر ہیں، اور اب بھی نہیں پتا کدھر. تو فواز صاحب یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایون ان دا بیسٹ آف ٹائمز جو بانی پی ٹی آئی ان کی چوائسز بیسٹ نہیں تھی؟ دیکھیں پرابلم یہ آتا ہے پاکستان کے اندر کہ آپ جس طرح سے یہاں پہ پھر آپ پرابلم تو آ جاتا ہے نا کہ پارٹی میں اس طرح سے پھر وہ یوز نہ ہو جائیں. تو لوگ لیڈر، اگرچہ میرے پرسنل خیال میں عمران خان جو ہے وہ اس وقت اتنا بڑا ہو گیا ہے کہ اس کو کوئی آدمی جو ہے وہ ان کو کوئی چیلنج نہیں دے سکتا. ایٹ لیسٹ جو الیکشن اگلا ہے نا وہ تو عمران خان کے نام پہ لڑا جانا ہے. سو کوئی چیلنج ان کو نہیں ہے. بٹ اینڈ ہی، آئی تھنک ہی کین افورڈ ٹو ہیو چینج اسٹریٹجی فار ہمسیلف. اینڈ یو تھنک ایک چیز کرنی چاہیے. بانی پی ٹی آئی نے فواد چودھری سے متعلق سوالات کو سنجیدگی سے نہیں لیا، نہ کوئی جواب دیا. اس میں آپ کو اچھی بات کہاں پازیٹیو ایلیمنٹ نظر آیا؟ نہیں، کیونکہ بڑی انہوں نے کوشش کی تھی نا عمران خان خلاف بات کر دیں. وہ بول بھی سکتے ہیں، آپ کو پتہ ہے. ہاں بول سکتے ہیں، بس صحیح بات ہے. جو بھی ان کو، جو بھی بندہ انفارمیشن ان کو دے رہا ہے اسی کی بنیاد پہ انہوں نے بات کرنی ہے. جب ہمیں ملیں گے، جب میرے سے بات کریں گے، اس کے بعد جو بات کریں گے، وہ جو بات کریں گے وہ صحیح ہوگی. لیکن کوئی جب جیل میں ملی، کوئی شکوہ بھری نگاہ سے دیکھا کچھ؟ نہیں، ایکچولی ان کو پتا تھا، ان کو پتا تھا جو میرے ساتھ ہوا. He knew it. He knew it. And actually he was very kind to me.
انہوں نے کہا کہ بڑا تم نے سفر کیا. He said that. ہاں, انہوں نے کہا تم نے بہت سفر کیا اور یہ پھر کیوں لے آیا تمہیں. یہ رپورٹ ہوا تھا کہ تم یہاں کیا کر رہے ہو, اٹس سم تھنگ لائک دیٹ. تو پھر کیا کہا آپ نے؟ میں نے کہا سر بس آپ کی مہربانی ہے. اوکے, میں نے کہا سر بس آپ کی مہربانی ہے. ہاں نہیں انفارچونیٹ. But then you seem to have your heart placed کہ خان صاحب آئیں گے and he will have a different approach towards you. Now we ایسے, will it be a setback for you? نہیں, کوئی سیٹ بیک کی ایشو نہیں. دیکھیں اس وقت میرا دیکھو پرابلم یہ ہے کہ عہدوں کی یا پوزیشن کی بات ہو فریا, تو مجھے بڑا آسانی تھا. آپ مطلب مجھے جانتی ہیں, آپ کو پتہ ہے میرے علیم خان صاحب سے کیسے تعلقات تھے, میرے جہانگیر ترین صاحب سے, اور جب وہ پیک میں بھی گورنمنٹ میں خلاف بھی تھے, میں خان صاحب کی جھڑکیں بھی سن لیتا تھا, لیکن میں ان سے ملتا تھا, بات چیت کرتا تھا, اور ان سب سے میرے قریبی تعلقات رہے ہیں. اور ایک اور شخصیت بھی, جنرل باجوہ. جی I was there in the meeting جب خان صاحب سے سب نے پوچھا کہ کس کی سب سے کلوز تعلقات ہیں. Do you remember? انہوں نے ایسے کیا تھا آپ کی طرف. نہیں, میرا جنرل صاحب سے بڑا اچھا تعلق ہے, اس لیے میں نے کبھی ان کے بات نہیں کی, کبھی میں ان پہ اوپر تنقید بھی نہیں کرتا. بٹ مجھے یہ ضرور مجھے کلک ہے, یہ مجھے افسوس ہے کہ جناب باجوہ صاحب نے جو ہے نا وہ دونوں کشتیوں میں پاؤں رکھ کے اپنا وہ ان میں کئی بہت خوبیاں بھی تھیں. وہ بڑے ملنسار تھے, ان کی ایک ملنے کا, اور آپ کو پتہ نا وہ بڑا ایک کھلے ڈلے آدمی تھے, اور ان میں بڑی خوبیوں والے آدمی بھی تھے. ان کا ورڈ ویو میرے خیال میں بڑا سالڈ ان کا جو تھا وہ تھا. لیکن انہوں نے یہ جو دونوں طرف جو ہے وہ کر کے نا اپنی کریڈیبلٹی کو ختم ہی کر لیا. مجھے نہیں سمجھ آئی وہ کس سے ایڈوائز لے رہے تھے, کیا بات کر رہے تھے. اپنی ذات کو اتنا کنٹروورشل انہوں نے کر دیا خواہ مخواہ. اور اب جو ہے وہ جو جس طریقے سے ان کے حالات ہیں وہ آپ سب کے سامنے ہیں, اور بڑا انفارچونیٹ ہے. Have you spoken with him? کوئی بات چیت ہوتی ہے؟ نہیں, کوئی بات نہیں. بٹ ہم اگر واپس اپنی غلطیوں سے سیکھنا چاہیے. اگر ہم ادھر لے جائیں تو نظر تو یہی آیا کہ پی ٹی آئی واز ایبسولوٹلی فائن, چاہے جنرل باجوہ ہوں یا اسٹیبلشمنٹ ہو جو آپ کی مدد کریں. ذرا سا وہ ہاتھ کھینچے تو پھر وہ سب سے بری شخصیت ہے. ایسے ہوتا ہی نہیں نا. سچی بات ہے, پنجاب پاکستان میں کبھی نہیں ہوا جو اس بار پنجاب میں ہوا ہے, جو بربریت. دوسری سائڈ نہیں مانتی اس بات کو. نہیں, کیسے نہیں مانتے یار. نہیں, کیسے آپ مجھے جو مرضی بتائیں. کس کے گھر کی عورتوں کو اٹھایا گیا ہے, کس کے گھر کی بچوں کو جو ہے ان کے ماں باپ کے سامنے تھپڑ مارے گئے ہیں. کہ میں خود جیل میں اپنے والد کے سامنے مجھے انہوں نے گرفتار کر دیا. گرفتار تو وہ وہاں سے گرفتار ہونے آئی تھی, ان کو سزا, ان کو آپ کو یاد ہوگا 3 سال کیس چلا تھا, جب تک ان کو ٹرائل کنکلوڈ نہیں ہوا ان کو گرفتار نہیں کیا گیا تھا. بشرا بیگم جو ہیں وہ ٹرائل کے اوپر جو ہے ان کی بیل کینسل کر کے عدت جیسے گھٹیا, اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک انتہائی آئی وڈ سے آبجیکشنیبل کیس میں ان کو جو ہے آپ نے اندر رکھا ہوا ہے بغیر کسی بیل کے. اور جو مریم نواز کے اوپر جو کیس تھا وہ 3 سال چلا تھا, نواز شریف کو, مریم نواز کو کسی نے ہاتھ نہیں لگایا. ٹرائل پورا کنکلوڈ ہوا, سزا ہوئی, پھر جا کے جو ہے وہ اریسٹ اس میں کوسچنز تو ہیں جیسے سزا. نہیں, کیسے کوسچن ہے آپ کے خیال سے بالکل ٹھیک 100% کیسز بالکل ٹھیک تھے. آپ مجھے بتائیے جو پیناما کا کیس تھا وہ کیا کیس تھا. وہ کیس تھا کہ آپ ایون فیلڈ جو اپارٹمنٹس آپ نے لیے ہیں, آپ کے پاس اس کی منی ٹریل نہیں ہے, یہی کیس تھا نا. اب وہ انہوں نے آ کے کہا ہمارے تو ہیں ہی نہیں. اس کے بعد ایونٹ فیلڈ اپارٹمنٹ کے سامنے رہ رہے ہیں آپ, وہاں پہ لنڈن جاتی ہیں, پورا پاکستان وہاں جاتا ہے, یہ کہاں رہتے ہیں؟ وہاں پہ رہتے ہیں. آپ کے خیال سے نواز شریف صاحب کو اس وقت ہٹانا نہیں تھا, اس لیے پیناما آیا تھا, یا پیناما آپ کا خیال ہے جنرل باجوہ لے کے آئے تھے؟ مجھے آپ بتائیے, پیناما جنرل باجوہ لے کے آئے تھے یا عمران خان لے کے آیا تھا یا پاکستان سے آیا تھا؟ پیناما تو انٹرنیشنل اسکیم تھا. اگین نواز شریف واز دی اونلی ون جن کو سزا ہوئی اس کے اوپر, اور اتنے سارے نام. نیوزی لینڈ کی حکومت گئی, آسٹریلیا کی حکومت گئی. جو سراج الحق صاحب کا پٹیشن تھا وہ یہی تھا کہ باقی لوگوں کو بھی نہیں, 100% وہ بالکل ہونی چاہیے تھی, غلط تھا. سو یوز کیا. لیکن یہ نہ کہے کہ وہ دیکھو, یہ آپ کہہ سکتی ہیں کہ باقیوں کو اس میں سزا ہونی چاہیے تھی, وہ نہیں ہوئی. یہ آپ نہیں کہہ سکتی کہ نواز شریف کو ان میں غلط سزا ہوئی. لیکن ہم بات کر رہے ہیں خواتین کی بھی, سو پیپلز پارٹی بھی بات کرتی ہے. یہ علیحدہ بات ہے کہ میرے اپنے ذاتی رائے میں جو سچی بات ہے میں نے اس وقت بھی دی تھی, میں نے یہ کہا کہ مریم نواز کو آپ جیل نہ بھیجیں, جاتی عمرہ میں ہاؤس اریسٹ کر دیں, ہمارے ہاں رواج نہیں ہے. یہ جنرل باجوہ نے بھی کہی تھی بات. ویسے مجھے لگتا ہے جنرل باجوہ بھی جو تھے نا وہ
مرتباً وہ ظالم آدمی اس طرح کا نہیں تھا. اس نے بھی مطلب وہ بھی تو ادھر ہی تھے نا, اس وقت تھے ہی نا. آپ کہہ رہے پی ٹی آئی نہیں چاہتی تھی وہ جیل میں نہیں, پی ٹی آئی نے تو بھیجا ہی تھا. پی ٹی آئی تو ظاہر ہم نے خوش ہو رہی تھی پی ٹی لیکن آئی. آپ کو یاد ہوگا یہ کیسز ہم تو حکومت میں نہیں تھے نا جب یہ سارے بنے. لیکن کہتے تو تھے سب کو جیل میں ڈالوں گا, سب کو رلاؤں گا. وہ تو پاکستان کے سارا بندے, ہم جب گئے وہاں پہ اس پہ عمرے پہ, تو جب خان صاحب نیچے اترے تو اپنا کعبہ شریف کے باہر اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد لائنیں تھیں لوگوں کی. سب لوگوں نے جاتے ہی جو ہے وہ خان صاحب کو کہا سر باقی ساری چیزیں چھوڑیں, ان کو سزائیں ہونی چاہیے, ان کو سزائیں ہونی چاہیے. یہ ٹیمپریچر آپ لوگوں نے لے کر گئے تھے اوپر, آپ لوگ کی آپ آ کے روز پریس کانفرنس کرتے تھے, باقی لوگ کرتے تھے. دیکھیں نا بیسیکلی دیکھیں نا آپ, یہ پرابلم یہ ہو رہی ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں کرپشن کو نارملائز کر دینا چاہیے. تو پھر جن لوگوں نے کرپشن کی ان کو سزا ہونے میں کیا پرابلم ہے؟ ان لوگوں کو ہو, ابھی ہم نے پیناما میں اسٹیبلش کیا کہ ایک کو سزا دی باقی کو دی نہیں, باقیوں کا بھی وہی معاملہ تھا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کو تو آپ کنڈیم کریں نا کہ باقیوں کو بھی دینی چاہیے تھی. اب بالکل میں آپ سے ایگری کر رہا ہوں, بٹ یہ کہنا کہ ان کو بھی نہیں ہونی چاہیے تھی, یہ تو غلط ہے. ہم ایکویٹ کریں, جس کو اکثر لوگ کہتے ہیں مت کریں ایکویٹ, لیکن ایکویٹ ہی کی جا رہی ہے کہ جب وزیر اعظم کو ہٹانا ہے کرنی تو پھر کرپشن بھی ہے, پھر عدت بھی ہے, پھر ہر مسئلہ آ جائے گا. نہیں وہ ٹھیک ہے آپ کی بات, وہ بات ٹھیک ہے آپ کی, لیکن کیسز ان پہ جینوئن تھے, اس میں کوئی دو رائے نہیں. ان لائک عمران خان جن کے اوپر سارے جعلی گھٹیا فضول ادھر ٹائپ کیس اور القادر کیس اور یہ جو سارے اسد عمر صاحب نے میرے شو میں کہا کہ جو کیس بنایا گیا تھا احسن اقبال صاحب کے پاس, ان کی منسٹری تھی, کوئی کرپشن ثابت نہیں ہوئی تھی. بالکل صحیح بات ہے. اور احسن اقبال کے اوپر اسد عمر صاحب نے اور میں نے, ہم دونوں نے پرائم منسٹر کو بھی اور یہاں پہ کہا کہ یہ کیس نہیں بنتا, غلط ہے. رانا ثناء اللہ کے آپ ان کو بلا کے پوچھے کیبنٹ میں نے کہا آپ ظلم کر رہے ہیں, یہ نہ کریں, اور بالکل آپ کا کیس جو ہے وہ نہیں بنتا. مفتاح اسماعیل سے آپ پوچھیں, شاہد خاقان عباسی صاحب, ان سب کیسز کے اوپر ہم نے, لیکن فرق تھا. دیکھو ہماری کیبنٹ میں اسد عمر ہے, میں ہوں, یہ ایون ٹو بی فیئر ود فیصل ووڈا ہے, یہ کئی لوگ جو تھے وہ آبجیکشن کرتے تھے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. ان کی کیبنٹ میں تو سارے تالیاں بجا رہے ہیں, ایون عورتوں بچوں کو بند کر کے. سو کس کی خواہش پہ بنتے تھے یہ کیسز؟ یہ تو شہزاد اکبر نے اب اس دن پورا انٹرویو دیا ہے اور اس میں اپنا ایکسپلین کیا ہے کہ وہ تو بالکل ہی ہاتھ انہوں نے اٹھا لیے, انہوں نے کہا سارا کا سارا ان کا قصور تھا. لیکن یہاں پہ ایکچولی کیا, ہم لوگ تو اس پروسیس میں شامل نہیں تھے کیسز بنانے میں کرنے میں, اور اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو بنتے بھی تھے تو میں تو کسی پریس کانفرنس بھی میں نہیں کرتا تھا, ایز این انفارمیشن منسٹر نہیں تھی, وہ شہزاد ہی کرتے تھے. تو اس میں جو کیسز تھے یہ, ہاں پیناما والے میں تو چونکہ میں بڑا ڈیپلی میں نے دیکھا ہے, پیناما میں مجھے کوئی شبہ ہی نہیں کہ وہ کیس بالکل صحیح ہے, اور منی لانڈرنگ ہوئی ہے, پاکستان سے باہر پیسہ اس طرح سے بھیجا گیا ہے, اور انفارچونیٹ ہے کہ اس میں ہم وہ پیسہ واپس نہیں لا سکے. سب اب جب یہاں تک آ گئے ہیں اور ہر پلڑے برابر کرتے کرتے جو حالات ہو گئے ہیں, ابھی آپ نے مان لیا ہمارے زمانے میں یہ ہوا, ابھی بھی بہت سخت لوگوں کے ساتھ زیادتیاں ہوئی, آپ نے ابھی اپنے پورا معاملات سنائے ہیں, یہ ہم نے راؤنڈ سرکل کرتے رہنا ہے. Is there a way out? دیکھیں میں نے تو ایک پوری ٹویٹ بھی کیا تھا, میں نے کئی جگہوں پہ بات بھی کی ہے کہ دیکھیں ان دو چیزوں کے اوپر آپ ایک میکنزم پولیٹیکل پارٹیز اور پولیٹیکل پارٹیز ہی بنائیں گے, اسٹیبلشمنٹ کا تو انٹرسٹ نہیں ہے. ایک آپ بنائیں کہ الیکشن فری اینڈ فیئر ہونے چاہیے, اور الیکشن جو بھی ہو اس کو دوسری پارٹی مانے, یہ بنیاد ہے آپ کی جمہوریت کی. اور دوسرا یہ ہے کہ لائک یو ایس اے اور یا لائک یو کے, ہم ایک پروسیکیوٹر جنرل اپوائنٹ کریں پاکستان میں, جو ایسے ہی اپوائنٹ ہو جیسے کہ جج آف سپریم کورٹ اپوائنٹ ہوتا ہے, اور اس کی جو آپ کی ہے جو پروسیکیوشن ہے پولیٹیشنز کی, وہ اس کے تھرو اپروو ہو, تاکہ ساری پارٹیوں میں کم از کم وہ بندہ ہو جس کے اوپر ساری پارٹیاں یا ایک پینل بنا دیں 2-3 کا, جو کہ اس کو اپروو کرے, اور تاکہ پتہ ہو کہ یہ بائی پارٹیزن ہے, اور اس کے مطابق جو ہے وہ پھر جب پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں آکے ہم سے بات کرو تو پھر کرنی نہیں چاہیے. پرائم منسٹر تو دیکھو نا, جس طرح آج خان صاحب نے کہا کہ ان سے موسم ہی ڈسکس ہو سکتا ہے نا. So you also think کہ بات اسٹیبلشمنٹ سے ہی ہوگی؟ نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ ابھی اگر میری خان صاحب کے ساتھ بات جب بھی ہوگی, میری تو ان کو ایڈوائس یہ ہوگی یا ریکویسٹ یہ ہوگی کہ سر اس وقت ہمیں نہ حکومت سے بات چیت کرنی چاہیے, نہ اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت کرنی چاہیے. ہمیں اس وقت اپوزیشن پارٹیز جو اس حکومت کے خلاف ہیں ان سے بات چیت کرنی چاہیے. سو وی نیڈ فضل الرحمان صاحب آن آور سائڈ, وی نیڈ جی ڈی اے آن آور سائڈ, وی نیڈ جے آئی آن آور سائڈ. جب یہ 4 پارٹیوں کا الائنس بن جائے گا تو پھر حکومت میں اور ہم میں ایک برابری آئے گی,
اور پھر حکومت ہمارے ساتھ سنجیدہ بات چیت جو ہے وہ کرے گی اور اسٹیبلشمنٹ ہمارے ساتھ سنجیدہ بات چیت کرے گی. دین وی کین ہیو اے گرینڈ نیشنل ڈائلاگ جس میں ہم یہ الیکشن کا آڈٹ یا نئے الیکشن کی طرف جانے کا معاملہ ہے, الیکشن کمیشن کی ریکانسٹیٹیوشن کا جو معاملہ ہے, اور آئی وڈ آلسو انسسٹ کہ یہ ہونا چاہیے پروسیکیوٹر جنرل کا پینل جو ہے وہ اپوائنٹ کرنے کا. تو یہ 3-4 چیزیں جو ہیں. ڈو یو بلیو پی ٹی آئی پھر آ سکتی ہے گورنمنٹ میں؟ اس کے علاوہ کوئی چانس ہی نہیں ہے, اس کے علاوہ پاکستانی سیٹل نہیں ہو سکتا. عمران خان کو دیکھیں روکا تو نہیں جا سکتا. آپ عمران خان صاحب آپ کو لگتا ہے کہ وزیر اعظم بن سکتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں آپ عمران خان کو, تو عمران خان یا تو آپ ڈیل کر لیتا, عمران خان چلا جاتا یو اے ای چلا جاتا جیسے کہہ رہے تھے, یا کہیں اور چلا جاتا. یو اے ای کا کہا تھا شروع میں جب اریسٹ ہوئے تھے اس وقت بات ہو رہی تھی نا کہ یو اے ای نے کہا کہ ہم ادھر آ جائیں اور نہ آ جائیں. وہ عمران خان نے آپ نے ٹویٹ کی کہ سعودی عرب والا بھی ایک موقع تھا. وہ تو سعودی عربیہ جو تھی, سعودی عربیہ نے تو یہ کہہ رہا پبلکلی, وہ تو کہہ رہے ہیں نا پولیٹیکل استحکام کریں. چائنا کہہ رہا ہے پولیٹیکل استحکام کریں. بیسکلی وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ عمران خان کے ساتھ بات چیت کریں, کیا اس کے ساتھ نارملائز کریں, یہی کہہ رہے ہیں نا وہ. اچھا اب یہ جو معاملہ ہے نا, آپ عمران خان کو کتنی دیر رکھ لیں گے؟ 6 مہینے اور اندر رکھ لیں گے, 8 مہینے اندر اور رکھ لیں گے. 5 سال کا احسن اقبال صاحب نے, احسن اقبال صاحب کہہ رہے ہیں 5 سال اندر رکھ لیں گے. سو ہوتا یہ ہے کہ آپ جب حکومت الیکشن میں آتی ہے تو حکومت یہاں پہ ہوتی ہے, اپوزیشن یہاں پہ ہوتی ہے. اب حکومت جو ہے وہ پہلے یہاں پہ ہے اور اپوزیشن یہاں پہ ہے. آپ جس طرح نیچے جا رہے ہیں, جو حکومت کا بجٹ آیا ہے, جو کارکردگی ہے, اس حکومت نے کولیپس کر جانا ہے اگر عمران خان سے نارملائز نہ ہوئے بات. تو the only way forward for Pakistan is normalize relationship with Imran Khan, bring him out اور اس کا سلوشن بنائیں. اگر نہیں بنائیں گے یہ جو سارا سسٹم ہے یہ کولیپس کر جائے گا اور it will have consequences for Pakistan. So will it be a new PTI, will it be a new عمران خان؟ کیا آپ کے خیال سے اسٹیبلشمنٹ سے کیسے تعلقات ہوں گے پھر؟ نہیں, اسٹیبلشمنٹ سے اچھے تعلقات ہوں گے. اسٹیبلشمنٹ کے بغیر تو ملک نہیں نہ چلتے. اسٹیبلشمنٹ تو چاہیے ہی ہوتی ہے, اس کے ساتھ تعلقات. صرف میں دیکھیے پاکستان میں نا اس وقت جس طرح سے انڈسٹریل ریولوشن جب آیا نا یورپ میں, تو وہاں پہ کیا ہوا, آپ کنشپ سے آپ چلے گئے انڈیویجولزم کی طرف, اور انڈیویجولز نے فیصلے اپنے ہاتھ میں لے لیے. پاکستان میں بھی مڈل کلاس جو ہے نا ہماری, اس میں ہمارا اس وقت تقریباً 64% جو آپ کی پاپولیشن ہے وہ انڈر 30 ہے, اور آپ کی 44-45% پاپولیشن یا پروبیبلی اس سے بھی زیادہ وہ آپ کی 20-22 سالوں کی ہے, اور آپ کا 1.5 کروڑ ووٹر ابھی ایڈ ہونے لگا ہے, یعنی وہ 18 سال کا ہے. اب آپ مجھے بتائیے اتنی ینگ پاپولیشن کے ساتھ آپ لڑائی کیا کریں گے؟ رائٹ, آپ کو نارملائز, اور اس ینگ پاپولیشن کا جو ہیرو ہے وہ عمران خان ہے. ٹھیک, مجھے ریپ اپ کرنا ہے. بڑی انٹرسٹنگ ڈبیٹ تھی. لاسٹ میسج آپ سے یہ, کوئی آپ میسج دینا چاہتے ہیں خان صاحب کو؟ anything from here? خان صاحب کو تو خیر میں نے کیا میسج دینا ہے, میں تو یہ پاورز ٹو بی کو جو حکومت اور ان کو کروں گا کہ اس ملک کو نارملائز کریں. 60-40 ہونا معاملہ پھر بھی زور زبردستی سے چلا جاتا ہے. 80-20 کے اوپر جو ہے وہ معاملہ نہیں چلا کرتا. ہم ایک پوری ملک جو ہے وہ کولیپس کی طرف جو ہے, ہمارا اس وقت ایک سوشل کولیپس ہو گیا ہے, سپورٹس ہماری کولیپس ہو گئی ہیں, ہماری اکانومی کولیپس ہو گئی ہے. تو ہم کیا انتظار کر رہے ہیں؟ آپ عمران خان کے ساتھ جو ہے آپ کو دیکھیں ہر صورت میں بیٹھنا پڑے گا. آپ کو عمران خان کے ساتھ جو چیزیں ہیں سلوشن جو ہے وہ ڈھونڈنا پڑے گا. 22 کروڑ لوگوں کا لیڈر عمران خان ہے, اور اگر آپ عوام کے بغیر ملک چلانا چاہتے ہیں تو آپ کی مرضی ہے, پھر تو ہم کچھ نہیں کر سکتے. رائٹ, فواز چوہدری صاحب شکریہ بہت بہت وقت دینے کے لیے. ڈو گیو می فیڈ بیک. اپنے گھروں کا خیال رکھیے. اللہ حافظ.